आईजी साहब से इस्लाम लेना शायद आप सोच ही रहे हैं, वो बेध्यानी थी। वन चीफ मिनिस्टर, दैट्स ऑल। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आवाज़ के साथ मैं हूं अली हैदर। नाज़रीन, वज़ीर आज़म इमरान खान उस्मान बुज़दार की कारकर्दगी से लाख मुतमईन नजर आए, मगर पंजाब के इदारे इसके बरअक्स कुछ और सूरत हाल पेश कर रहे हैं। और वज़ीर आला पंजाब की टीम की कारकर्दगी पर एक रिपोर्ट कुछ और ही हकीकत बता रही है। नाज़रीन, प्लानिंग एंड डेवलपमेंट की जानिब से तैयार करदा रिपोर्ट जो कि वजारतों की कारकर्दगी पर बनाई गई है, आपको बताते चलें कि रिपोर्ट में 48 वजारतों में से 20 वजारतों की कारकर्दगी गैर तसल्ली बख्श करार दी गई है। सेहत तहरीके इंसाफ के मंशूर का एक बहुत बड़ा नुक्ता था। नाज़रीन, इस रिपोर्ट के मुताबिक वजारत सेहत की कारकर्दगी महज 33% है। इस वजारत की रूह रवां है डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा। नाज़रीन, सीनियर वजीर अलीम खान के पास वजारत बल्दियात है और इनकी कारकर्दगी तो 21% तक ही महदूद रही है। रिपोर्ट के मुताबिक हायर एजुकेशन के वजीर राजा यासिर 31% कारकर्दगी दिखा सके हैं। समाजी तरक्की की वजारत 48% और वजारत खुराक सिर्फ 39% कारकर्दगी दिखाने में कामयाब रही। नाज़रीन, तहरीक इंसाफ 2018 के इंतखाबात जीती तो पंजाब नून लीग के हाथ से 10 साल बाद निकल गया, मगर 10 साल पंजाब की ज़माम इक़्तिदार एक ऐसे वज़ीर आला के हाथ में रही जिसकी इंतज़ामी सलाहियतों पर इनके बदतरीन नाक़दीन भी मोतरफ रहे। चीन में जिनकी कारकर्दगी का जिक्र शहबाज स्पीड के तौर पर कराया जाता था, और हमने देखा कि 5000 मेगावाट बिजली पैदा करना हो या फिर पंजाब भर में बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स। नाज़रीन, शहबाज शरीफ अपनी इंतज़ामी सलाहियतों को बेहतरीन ब्यूरोक्रेसी टीम की बदौलत इंतहाई कम वक्त में पूरे करते हुए नजर आए, मगर नाज़रीन, मौजूदा वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर क़यादत ब्यूरोक्रेसी किसी तौर पर काम करने को तैयार नजर नहीं आ रही है। अब वजह है कि इमरान खान भी शायद ब्यूरोक्रेसी से इसी वजह से नाराज और नाला नजर आते हैं, और गाहे गाहे वो इसका इजहार भी कर चुके हैं। इसमें कोई शक नहीं कि पुराने सोच के बैठे हुए लोग, जिन्होंने, जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, जिन्होंने अरबों रुपया बनाया इस सिस्टम के जरिए, करप्ट सिस्टम में बेनिफिशरीज हैं, इनको स्टेटस को कहते हैं। ये लोग इस सिस्टम से पैसा बना रहे थे, ये पूरी कोशिश कर रहे हैं सैबोटाज करने की। ये तासुर दे रहे हैं जी गवर्नमेंट ज्यादा देर नहीं चलेगी, और इसलिए चुप करके घोंसलों पे। लेकिन नाज़रीन, तहरीक इंसाफ की जानिब से पंजाब में इलेक्शन जीतने के बाद हर एक की नजरें वजारत आला की कुर्सी पर थी कि कौन इस पर बुराजमान होगा। अब बहुत देखभाल कर इमरान खान ने कुरैफाल पंजाब के डिस्ट्रिक्ट डेरा गाजी खान के उस्मान बुज़दार साहब के नाम निकाला, और जनाब तौजी ये पेश की कि पंजाब के सबसे पसमानदा इलाके से ताल्लुक रखने वाले उस्मान बुज़दार के इलाके में बिजली की सहूलत मैसर नहीं है, और यूं बुनियादी सहूलतों से आरी इलाके से ताल्लुक होने के बायस वो मसाइल को ज्यादा बेहतर अंदाज में समझ सकेंगे, और 12 करोड़ आबादी वाले पंजाब को चलाने के लिए बेहतरीन इंतखाब होगा। नाज़रीन, अब हाल ये है कि इमरान खान को ऐसा मौका जो है वो नहीं जाने देते, और कभी भी ऐसा बहुत कम देखने में आया है कि जिसमें उस्मान बुज़दार साहब और इमरान खान साहब आमने सामने हो और फिर खान साहब उनकी तारीफ ना करें, तौसीफ का सिलसिला वो आगे ना बढ़ाएं। उस्मान बुज़दार एक सादा आदमी, ना कोई प्रोटोकॉल, ना कोई कैंप ऑफिस, सस्ता, खर्चे कम, तो और ईमानदार। उस्मान बुज़दार तब्दीली का नाम है। उस्मान बुज़दार अपनी इक़्तिदार को अपनी जात पैसा बनाने के लिए नहीं इस्तेमाल करेंगे, अपनी फैक्ट्रियां, अपनी शुगर मिल नहीं बनाएंगे, क्योंकि इनमें आजिज़ी है, तकब्बर नहीं है। 40 गाड़ियों के प्रोटोकॉल में नहीं फिरते, 35 करोड़ रुपए चीफ प्राइम मिनिस्टर का जहाज नहीं इस्तेमाल किया, इनके वो बेटे डर के एहतसाब से बाहर नहीं भागे हुए, इनका दामाद पैसे चोरी करके बाहर नहीं भागा। लेकिन जनाब 40 तो नहीं, लेकिन कम से कम 25-26 गाड़ियां बुज़दार साहब के प्रोटोकॉल में जरूर होती हैं, और जहाज के किस्से अलग हैं। नाज़रीन, ये तमाम तारीफी कलमात अपनी जगह, मगर अपोजिशन जमातें सिर्फ सादगी को मयार मानने को तैयार नहीं। शहबाज शरीफ के साथ हसद और दुश्मनी की वजह से आपने बुज़दार साहब जैसे वजीर आला को पंजाब में लगाया,
اور पंजाब के लोगों पे जुल्म किया, पंजाब के लोगों के साथ दुश्मनी की। अगर आज आपने बिल्कुल ठीक कहा कि बुज़दार साहब शहबाज शरीफ नहीं बनेंगे, क्योंकि वो बन नहीं सकते। अगर वो शहबाज शरीफ होते तो पंजाब में आज ऑरेंज ट्रेन चल रही होती। अगर वो शहबाज शरीफ होते तो आज चौथी मेट्रो मुकम्मल होने पे होती। 3 मेट्रो शहबाज शरीफ ने पंजाब को 5 साल में दिए। आपने 1 खरब के खड्डे पेशावर मेट्रो और पेशावर के लोगों के साथ जुल्म किया, जो आज तक खड्डों की शक्ल में मेट्रो मौजूद है। अल्लाह ताला का ये अजाब है इस कौम पर जो मुसल्लत किया गया इमरान खान और उसकी हुकूमत की शक्ल में। और ये कौन है ये जो बुज़दार है? हु इज़ ही? क्या इसका एक्सपीरियंस है? कौन है ये? कहाँ से आए हैं लोग जी? ये बातें करते हैं कायद आज़म के पाकिस्तान की तब्दीली की, तो बेड़ा गर्क कर दिया इन्होंने। ये तो वक्त आएगा, बल्कि आ गया है, कौम अज़ाने दें इनके खिलाफ जुमे वाले दिन, काले बकरों के सदके दें तक इनसे जान छूटे इन लोगों से हमारी। पंजाब में आज जो निज़ाम है और पंजाब के जो वजीर आला हैं, he can't even respond to the natural call without Prime Minister's permission। उनकी इजाजत के बगैर वो एक कागज नहीं हिला सकते। व्हाट्सएप पे हर चीज की इजाजत लेते हैं। मैं आपको ये गुजारिश करना चाहता हूं कि आज इन्हीं की जो अपनी मंतक थी उसके ऊपर वजीर आज़म को पहले इस्तीफा देना चाहिए और उसके बाद बुज़दार को। नाज़रीन, ऑपोजिशन की सोच कुछ भी हो, मगर इमरान खान के नज़दीक वज़ीर आला सरदार उस्मान बुज़दार की अहमियत इनकी टीम में वसीम अकरम की सी है। मगर नाज़रीन, इनकी अपनी ही जमात के इत्तेहादी उस्मान बुज़दार और चौधरी सरवर की शिकायत करते हुए नजर आए। सर, आप ये सरवर को कंट्रोल करें। यार सरवर को कंट्रोल मेहरबानी करें। आपके चीफ मिनिस्टर को ये इसमें न चल। अब जब बात आती है उस्मान बुज़दार की खुद की सलाहियतों की, तो उस्मान बुज़दार साहब अपने ऊपर होने वाली तनकीद के जवाब में कारकर्दगी का जिक्र करने की बजाय इमरान खान की तारीफ को बतौर हथियार इस्तेमाल करते हुए नजर आते हैं। लीडर अगर मेरी तारीफ करता है तो लोगों को क्यों गिला होता है इससे? नहीं नाज़रीन, उस्मान बुज़दार साहब की सादगी या फिर सादा मिजाजी अपनी जगह, मगर पंजाब में तहरीक इंसाफ की कारकर्दगी ताहाल गैर मुतासर को नजर आ रही है। आपको बताएं कि 2018 के शुरू में सहाफियों के साथ होने वाली मुलाकात में इमरान खान ने इस अज़्म का इजहार किया था कि कप्तान को अपनी टीम का पता होता है और जो वज़रा काम नहीं करेंगे वो फिर घर जाएंगे। नाज़रीन, इस इजलास से कबल 31 अक्टूबर 2018 को भी मियां महमूद रशीद ने कारकर्दगी न दिखाने की सूरत में वजीरों की छुट्टी कराने का जिक्र किया था। प्राइम मिनिस्टर साहब ने यह कहा परफॉर्मेंस को देखेंगे, जज करेंगे और जो मिनिस्टर उस परफॉर्मेंस के अंदर उनकी पुअर परफॉर्मेंस होगी वो घरों को जाएंगे और नए लोगों को मौका देंगे। अब वक्त का मसला यही है कि वो रुकता नहीं है। 2 माह गुजर चुके, वज़रा की कारकर्दगी का आईना अपने ही इदारे की जानिब से दिखाया जा चुका है। अब आप अपने इदारे की जानिब से पेश की जाने वाली रिपोर्ट के हवाले से जो तब्दीली लाई जा सकेगी वो क्या होगी, या इसी सेटअप के साथ मामलात बेहतर बनाए जाएंगे? नाज़रीन, कोशिश की जाएगी। इस हवाले से हम गुफ्तगू करेंगे। आज हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद होंगे जनाब मियां महमूद रशीद साहब, सूबाई वजीर हैं आप। मियां साहब, बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। सर, हमने एक जो रिपोर्ट जो कि प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड की रिपोर्ट थी उसका जिक्र हुआ, और इससे पहले आप ही का शॉट नाज़रीन को सुनाया भी हमने। जब इमरान खान साहब ने पंजाब की कैबिनेट मीटिंग चेयर की तो उन्होंने कहा था जो वजीर काम नहीं करेगा 2 महीने का वक्त देता हूं वो घर चला जाएगा। फिर आपने भी इस चीज़ को पब्लिकली आपने प्रेस के सामने ये चीज़ बताई थी। सर, 2 महीने से ज़्यादा का वक्त है और ये प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड की रिपोर्ट है जो प्राइम मिनिस्टर साहब को पेश भी हो जाएगी। एक वजीर हैं जनाब, उनकी जो है वो 31% कारकर्दगी है, ये है हायर एजुकेशन के वजीर। फिर सेहत की वजीर यास्मीन राशिद साहिबा, इनकी 33% कारकर्दगी है। सबसे कम है अलीम खान साहब, उनकी 21% कारकर्दगी है। तो सर, अब इस पे कोई एक्शन लिया जाएगा? 2 महीने का वक्त था, यह कारकर्दगी तो सर 50% भी नहीं है। मेरा ख्याल है जी, पहले तो ये देखना पड़ेगा कि ये कारकर्दगी को डिटरमिन करने के लिए, मेजर करने के लिए क्या तरीका इख्तियार किया गया है और किसने ये किया। ठीक है, लेकिन ना ये स्पेकुलेशंस के ऊपर जो है ना किसी ने कोई खबर बना के चला दी। आपका अपना इदारा नहीं है प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड, जिससे प्लानिंग एंड डेवलपमेंट उसकी रिपोर्ट है ना सर ये, और ये पीएम साहब के चेहरे पे पहुंच चुकी हुई है, उनके टेबल पे पहुंच चुकी हुई है। मैं नहीं समझता कि अगर वो बाकायदा कोई ऑथेंटिक रिपोर्ट है तो ज़रूर पीएम साहब इसको कंसिडर भी करेंगे और शायद इसके मुताबिक वो एक्शन भी लें।
اچھا ہاں جی. آپ کو لگتا ہے کہ ایسا نہیں ہے پنجاب کے وزراء کی کارکردگی جو ہے وہ تسلی بخش بلکہ اس سے ایک درجے زیادہ ہی ہے؟ میں سمجھتا ہوں اس میں دیکھیں 2-3 چیزیں جو ہے نا ان کو ہمیں مد نظر رکھنا چاہیے. پنجاب کے وزراء میں اکثریت وزراء کی جو نئے لوگ ہیں اور ان میں سے بھی ایسے لوگ ہیں جو فرسٹ ٹائم شاید ایم پی اے بنے ہیں, بہت سے ایسے لوگ ہیں. تھوڑا سا الاؤنس ہمیں انہیں یہ دینا پڑے گا. آپ کے لیڈر خود الاؤنس نہیں دے رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں 2 مہینے کا وقت ہے. نہیں, میرا خیال ہے 2 مہینے کے وقت کو زیادہ وقت دینا چاہیے. پھر میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ ایسا نہیں ہے کہ سارے لوگ ہاتھ پر ہاتھ رکھے بیٹھے ہوئے ہیں. سب لوگ, تمام وزراء وہ اپنی اپنی وزارتوں کے اعتبار سے کام کر رہے ہیں. نئے ہونے کے اعتبار سے اور نا تجربہ کار ہونے کے اعتبار سے بعض وزراء کو اگر کوئی پرابلم آ رہی ہے تو اس میں تھوڑا وقت لگ سکتا ہے, لیکن باقی میرا خیال ہے وہ لوگ بھی سارے لگے ہوئے ہیں. اچھا, اس میں بزدار صاحب بھی شامل ہیں کیونکہ وہ بھی نئے ہیں. میں سمجھتا ہوں بزدار صاحب نے بہت امپروو کیا ہے. جس دن وہ آئے تھے اس دن اور آج کے دن کے عثمان بزدار میں زمین آسمان کا فرق ہے. ان کا کانفیڈنس لیول, ان کی ٹیبل ٹاک اور ان کا سوچنے کا انداز اور بات اور گرفت ان کی جو ہے کاموں کے اوپر نظر, میرا خیال ہے کہ بہت زیادہ جو ہے نا انہوں نے اپنے آپ کو پروو کیا ہے اور انہوں نے بہت. سر اصل میں اپوزیشن یہی تنقید کرتی ہے, ہم نے وہ کلپس بھی سنوائے تھے کہ آن جاب ٹریننگ کیوں رکھا ہوا ہے سب کو. آپ تو چلے تجربہ کار ہیں لیکن باقی جو تھے ان کو آن جاب ٹریننگ یا انکلوڈنگ وزیر اعلیٰ پنجاب, اس کی ضرورت کیا تھی؟ دیکھیں, یہ میرا خیال ہے کہ میڈیا کو تھوڑا سا ایک لائن ڈرا کرنی چاہیے. جب ایک پارٹی الیکٹ ہو کے آتی ہے اور ایک ڈیموکریٹک نورمز اور طریقے کے مطابق اس پارٹی کی لیڈرشپ کا یہ پروروگیٹو ہے کہ وہ کوئی فیصلہ کرے, اور کوئی فیصلہ اگر وہ کرتی ہے تو اس کے اوپر چلے آپ کی تنقید بجا, لیکن فیصلہ کرنے کا اختیار تو اس کے پاس تھا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ نے 1-2 دفعہ 3 دفعہ آپ لوگوں نے کرٹیسائز کر لیا اس فیصلے کو, اس کے بعد اس کو چلنے دیں. میں یہ سمجھتا ہوں بڑی بہت زیادہ جو ہے نا اگر کمپیریزن بھی کریں پچھلے دور کے اندر اور آج کے دور میں, تو یہ ایک میڈیا پرسیپشن یہ کریٹ کی گئی ہے کہ جناب وہ بالکل نئے ہیں جی, وہ ان کو بالکل تجربہ کوئی نہیں جی. لیکن بائی دا پیسج آف ٹائم میں سمجھتا ہوں ایک ٹیم کے طور پہ ہم سب چل رہے ہیں, اور جتنا با اختیار آج کے دور میں ایک وزیر ہے اور جتنا ایک ایم پی اے کو یہ فیسلٹی ہے کہ وہ جب چاہے چیف منسٹر کو مل سکتا ہے, اپنی بات کر سکتا ہے, اپنے مسئلے کو بتا سکتا ہے. ٹیم بھلے نہیں ہو جائے لیکن ٹیم لیڈر کو کم سے کم تجربہ کار ہونا چاہیے تھا. وہ یہ کہتا نہ پھرے کہ جی ابھی تو میں ٹریننگ حاصل کر رہا ہوں, ان کا اپنا بیان ہے. اچھا, میں اس سے تھوڑا آگے بڑھتا ہوں, کچھ فیکٹس اینڈ فگرز بھی آپ کے سامنے رکھوں گا. ایک حتمی مجھے آپ سے جو ہے وہ اس کا جواب چاہیے میاں صاحب. جو وزیر پرفارم نہ کرے یا نہیں کرے گا, آپ مانتے ہیں کیونکہ آپ کا اپنا بیان آ چکا ہوا ہے, میں دکھا بھی چکا ہوا ہوں, اسے گھر جانا چاہیے؟ نہیں, آف کورس. دیکھیں نا, اگر پارٹی ایک ذمہ داری دیتی ہے اور ان مشکل حالات میں دیتی ہے, اور یہ وہ دور آج سے 10-20 سال پرانا دور نہیں ہے, اب تو میڈیا بڑا ویبرنٹ ہے. لوگ جنہوں نے ووٹ دیے ہوتے ہیں وہ ان کی نظر, پارٹی لیڈرشپ کی نظر, پرفارم بہرحال ہمیں کرنا ہوگا اور آگے بڑھنا ہوگا. اگر ہم محنت نہیں کریں گے, پرفارم نہیں کریں گے, انکلوڈنگ سی ایم بزدار, سبھی لوگ جی, اس میں کوئی استثناء نہیں ہے اس میں کسی کا. سبھی لوگ جس کو جو ٹارگٹس ملے ہیں اور جو ذمہ داری ملی ہے, اس کو یہ ثابت کرنا ہوگا کہ وہ اپنی ذمہ داری سے عہدہ برا ہو رہا ہے, وہ پرفارم کر رہا ہے, وہ آگے بڑھ رہا ہے. میرا خیال ہے کہ یہ تو سب کے لیے ایک ہی فارمولہ ہے. اچھا سر, مسئلہ صرف یہ ہے نا سر کہ اب یہ میں چند ایک چیزیں جو آپ کے سامنے خود رکھ دیتا ہوں. یہ صحت کے اوپر جب بات کر رہے ہیں تو یہ 33% کارکردگی ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ کی. سابق چیف جسٹس صاحب کی کوٹ لگا ہوا تھا جی, اور ثاقب نثار صاحب تھے. ان کے اپنے ریمارکس سے کہ آپ اور آپ کی حکومت لپ سروس کرتی ہے, صحت کے شعبے میں آپ کی کوئی کارکردگی نہیں ہے. صحت, ایجوکیشن, اس کے ساتھ ساتھ پولیس ریفارمز, فائنانس احوال کے بعد میاں صاحب یاد آتا ہے کہ ہم نے پولیس ریفارمز کرنے ہیں. ناصر درانی ناراض ہو کے چلا جاتا ہے, کسی نے ٹوٹے منہ سے نہیں پوچھا اس سے کہ بھائی اگر تم جا رہے ہو کیا وجہ ہے, کیا شکایت ہے تم سے, تم نے کے پی کے میں اتنا بڑا کام کیا, پنجاب میں تم نہیں کر سکے. یہ تمام چیزیں انڈر دا واچ آف سی ایم بزدار ہو رہی ہے نا سر, اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ابھی تو میں سیکھ رہا ہوں. 5 سال گزر جائیں گے, وہ 5 سال کے بعد دیکھیں گے میں تو ٹریننگ حاصل کر رہا تھا. دیکھیے, میں نہیں اس بات سے ایگری کرتا کہ سانحہ ساہیوال کے بعد ہمیں خیال آیا کہ ہم ریفارمز کر رہے ہیں. آج سے 2 ماہ پہلے 3 ماہ پہلے پرائم منسٹر لاہور آتے ہیں, کیبنٹ میٹنگ ہوتی ہے, فل فلیج میٹنگ کے اندر آئی جی بھی تھے, چیف سیکرٹری بھی تھے, وہاں یہ بات ہوتی ہے اور انہیں ایک کمیٹی بنائی جاتی ہے اعلیٰ اختیاراتی, انہوں نے ٹاسک دیا جاتا ہے کہ آپ فوری طور پر پولیس سسٹم کے اندر ریفارمز جو ہے نا وہ لا کے وہ پیش کریں, اور اس کے اوپر کام جاری ہے.
کابینہ کے مختلف افراد کے ساتھ بھی انہوں نے بیٹھے ہیں، ملاقات کی ہیں، تھانہ کلچر کی تبدیلی کے سلسلے میں تجاویز دی گئی ہیں. ایسا نہیں ہے کہ ساہیوال فیصلے کے بعد ہم نے سوچنا شروع کیا ہے. سر 2 آئی جی یہ ڈے 1 سے تبدیل ہوئے، آئی جی نہیں مل رہا تھا آپ کو، پھر پاک پتن کا معاملہ، اس سے پولیٹیکل انٹرفیرنس سامنے نظر آ رہی تھی سر آپ کو. سیالکوٹ جاتے ہیں، وہاں پہ انتظامات سے خوش نہیں ہوتے ہیں اپنے استقبال کے لیے، تو وہاں کا پولیس افسر معطل کر دیتے ہیں سی ایم صاحب. اصل جو ریفارمز تھے وہ آپ ایک اپنا ہیرو لے کے آئے تھے سر، ناصر درانی، یہ ہمارا ہیرو ہے. وہ اس وجہ سے چلا گیا کہ آپ کی سیاسی مداخلت ختم نہیں ہو رہی تھی سر. دیکھیں میں سمجھتا ہوں جی ایک تو ہم تھوڑی سی یہ غلطی کر رہے ہیں کہ ہم کے پی کے حالات کو مکمل طور پر پنجاب کا کلچر، پنجاب کی پولیس، پنجاب کا تھانہ اور کچہری، اگر ہم اس کا بالکل اطلاق کریں گے تو شاید وہ ٹھیک بات نہیں ہوگی. اور ناصر درانی صاحب رہتے تو بڑی اچھی بات تھی، لیکن ناصر درانی کو عقل کل نہیں ہے کہ ان کے بغیر سسٹم میں بہتری نہیں آ سکتی یا سسٹم چل نہیں سکتا. بہت بڑے بڑے چیلنجز ہیں نو ڈاؤٹ. اور میں یہ سمجھتا ہوں پچھلے 10 سالوں میں جو ہمارے ماضی کے حکمران ہیں جنہوں نے ہمیشہ انگلی حلال آ کے کہنا تھانہ کلچر کو تبدیل کر دوں گا اور ہر آدمی کو انصاف ملے گا، وہ 10 سالوں میں ڈیٹیریٹ ہوا سسٹم، پہلے سے زیادہ تباہی ہو گئی. اب تھانوں کا جو حالات ہیں کہ ایف آئی آر درج نہیں ہوتی، ایف آئی آر درج ہوتے تو انویسٹیگیشن نہیں ہوتی، انویسٹیگیشن ہو کر لوگ پکڑے جائیں تو پروسیکیوشن ٹھیک نہیں ہوتی اور ملزمان کو سزا نہیں ملتی. ملزمان کو عبرتناک سزائیں نہیں ملیں گی، وہ فارغ ہو جائیں گے تو کرائم ریٹ جو ہے نا وہ بڑھتا چلا جائے گا. تو یہ ایک چیلنج ہے بہت بڑا نو ڈاؤٹ ہمارے لیے، اور ہم اس کے لیے لگے ہوئے اس کے اندر بہتری لانے. صوبائی وزیر میاں محمود الرشید صاحب بہت شکریہ سر آپ کے وقت کا. ناظرین وقت کا یہاں پہ وقفے کا وقت ہے، وقفے کے بعد ذکر کریں گے کچھ ان ہیروز کا جو انسنگ ہیروز ہوتے ہیں، جن کا نام ہم اس طرح سے تو نہیں لیتے ہیں، لیکن تھینکس ٹو سوشل میڈیا ایک ویڈیو وائرل ہوتی ہے پولیو ورکر کی جو 6 فٹ برف میں بھی پولیو کے قطرے پلانے کے لیے اپنے فرض کو نبھانے کے لیے آگے بڑھتا ہے. ان انسنگ ہیروز کو آج کے اس شو میں ہم یاد کریں گے، خراج تحسین پیش کریں گے اس وقفے کے بعد. بریک کے بعد حاضر ناظرین. 2019 کی پہلی پولیو ویکسین مہم 21 جنوری سے شروع ہوئی. ناظرین سخت سردی اور برف باری بہادر پولیو ورکرز کی ہمت کو ہرا نہ سکی. ہوتا یوں ہے کہ پولیو کو ختم کرنے کے جذبے سے سرشار ان ورکرز نے پولیو کی ویکسین دور دراز کے پہاڑی علاقوں کے بچوں تک پہنچائی. یہ قابل تعریف بہادر ورکرز خون کو جما دینے والی سردی میں بھی سوات کے دور دراز علاقوں میں کئی فٹ تک برف میں پولیو کے قطرے پلاتے ہوئے نظر آئے. ناظرین اس ہمت کی داستان پر اقوام متحدہ کا ادارہ یونیسیف بھی خاموش نہ رہ سکا. یونیسیف نے پولیو مہم کی ایک ویڈیو پوسٹ کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان میں بچوں کی صحت کی خاطر پولیو ورکرز کو کمر تک پڑی برف بھی نہ روک سکی. ناظرین اس عظیم جذبے کی ہم بھی قدر کرتے ہیں. 19 کی پہلی مہم کے لیے 60,000 کے قریب یعنی 2,60,000 کے قریب پولیو ورکرز نے خدمات سر انجام دی. 2014 میں پولیو کیسز کی کل تعداد 97% سے کمی کے بعد یعنی 306 کے اس فگر سے نیچے آنے کے بعد 2018 میں 12 ہو کر رہ گئی. ناظرین یہ کیسز بلوچستان کے ضلع دقی، خیبر پختونخوا سے ضلع لکی مرمت، خیبر ایجنسی، باجوڑ ایجنسی اور پھر کراچی سے رپورٹ ہوئے. لیکن ابھی بھی پاکستان سے پولیو کے خاتمے کا خواب شرمندہ تعبیر نہیں ہو سکا. اس ناکامی کی وجہ محض موسم کی سختی یا پھر دور افتادہ علاقوں تک رسائی نہیں. اس کی سب سے بڑی وجہ پولیو ویکسین کے ساتھ منسلک من گھڑت کہانیاں ہیں. ان کہانیوں کو مذہبی رنگ دیا جاتا ہے، لوگوں کو اس سے پرہیز کرنے کا مشورہ دیا جاتا ہے. پولیو ورکرز پر قاتلانہ حملے بھی ہوتے ہیں. اب تک 100 سے زائد پولیو ورکرز اس جہاد میں، جی ہاں میں اس کو جہاد ہی کہوں گا، اس جہاد میں جان دے چکے ہیں. ناظرین پولیو کے لیے پاکستان کے کوارڈینیٹر رانا محمد صفدر کے مطابق اپریل 2018 کے مہم کے دوران 1 لاکھ سے زائد والدین بچوں کو پولیو قطرے پلوانے سے انکار کر چکے تھے. جی ہاں منع کر دیا تھا انہوں نے. اور حالیہ مہم میں بھی ٹیکسلا کے 2 والدین کے خلاف پولیو قطرے پلانے سے انکار پر مقدمہ درج کیا گیا. یہ نیا قانون ہے کہ جو پولیو قطرے پلانے سے انکار کرے گا اس کو قانونی کارروائی کو
جو ہے اس کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ناظرین، پہلے فاٹا کہلانے جانے والے علاقوں میں بد امنی اور پھر آپریشن کی وجہ سے پولیو مہم میں مشکلات کا سامنا رہا اور یہی علاقے پولیو کے سب سے بڑے شکار رہے، لیکن اب ان علاقوں میں امن کی واپسی کے بعد حالات بہتر ہونے لگے ہیں اور ساتھ میں علماء کی کاوشیں بھی رنگ لا رہی ہیں۔ اب زیادہ لوگ اپنے بچوں کو پولیو کے قطرے پلانے پر تیار ہیں اور اب امید ہے کہ ہم اپنے مستقبل کے دشمن کو ان دلیر پولیو ورکرز کی بدولت جلد شکست دیں گے۔ ناظرین، یہ ایک بڑی ہی منفرد ویڈیو جس کو عالمی سطح پر سراہا گیا، آپ اس کو ٹیلی ویژن اسکرین پہ دیکھ بھی سکتے ہیں۔ یہ برف خون جما سکتی ہے، صرف فراسٹ بائٹ تک ہو سکتا ہے اور یہ اس کی کئی فٹ برف جو ہے وہ پڑ چکی ہے۔ اس شخص نے اس جگہ پہ جہاں پہنچنا تھا، یہ برف، یہ موسم کی سختی اور یہ شدت اس کو ہرا نہ سکی۔ یہ وہ جذبہ ہے جو کہ صرف پاکستانیوں میں اور پاکستانی ایسے لوگوں میں جو اپنے فرض شناسی کو اپنی ترجیح سمجھتے ہیں پایا جاتا ہے۔ ایسے ہی لوگ ہمارے قوم کا مستقبل بھی ہیں، قوم کے معمار بھی ہیں اور قوم کا مستقبل ایسے محفوظ لوگوں کے ہاتھوں میں بھی ہے اور آج لکیلی یہی لوگ ہمارے اس پروگرام میں موجود ہیں۔ جو آپ کو برف کو چیرتا ہوا جاتا نظر آتا ہے وہ ہیں عرفان اللہ صاحب جو کہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، میں بہت شکر گزار ہوں ان کا۔ ساتھ ہی ساتھ ایک اور ویڈیو بھی وائرل ہوئی تھی، اس میں ایک اور شخص اسی طرح سے سختیاں برداشت کرتا ہوا اپنے مشن کو کامیاب کر رہا ہے۔ جمال بھائی ہمارے ساتھ ہوں گے اور آج جو ایک اچھی چیز ہوئی وہ یہ ہوئی تھی کہ پرائم منسٹر آفس میں ان دونوں کو مدعو کیا گیا، خراج تحسین پیش کیا گیا، پرائم منسٹر خود ان کو ملے، تھپکی دی، شاباش دی، تو اس کا سہرا بابر عطا صاحب کے پاس کی سر جاتا ہے۔ آپ فوکل پرسن ہیں ٹو پرائم منسٹر آن پولیو۔ بابر صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ اور عرفان آپ کا تو سب سے زیادہ شکریہ اور آپ کو میں سمجھتا ہوں ہماری پوری سما کی ٹیم بلکہ پوری قوم سلام پیش کرتی ہے جس جذبے اور جس ہمت کا آپ نے اظہار کیا۔ عرفان اللہ صاحب، کیا چیز تھی وہ جس نے آپ کو ایسے سخت موسم میں، ایسی دشواری میں بھی قائم رکھا اس بات پہ کہ آپ اپنا فرض، اپنی ذمہ داری پوری کریں گے؟ دا خو چې زمونږ فرض زمونږ له دا زمونږ ایریا انچارج صاحب دا علاقه والا کلي وه او زمونږ خپل کلی دی، خپل علاقه ده، زمونږ خپل ماشومان دي د کلي، نو زمونږ دا خپل فرض ګڼو چې مونږ دوی ته بچي ته مونږ د پولیو 2 قطرې ورسوو، ځکه چې د پولیو یو ماشوم هم پاتې شي نو دا د دې د لاسه نورو ماشومانو ته هم وایرس رسی۔ جی، عرفان اللہ کا کہنا ہے کہ کیونکہ حکومت نے ان کی ذمہ داری لگائی تھی کہ ان کے اپنے گاؤں میں جو ہیں وہ بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلائیں، تو یہ جس علاقے کی ویڈیو آپ نے دیکھی ہے سوشل میڈیا پہ، یہ ان کا اپنا گاؤں ہے اور ان کا کہنا ہے کہ وہاں پہ جو بچے موجود تھے ان تک ہمارا پہنچنا جو ہے یہ ہمارا فرض ہے اور ہم اس کو اپنی ذمہ داری سمجھتے ہیں کہ ہم اس دوائی کو جس کو پولیو ویکسین کہتے ہیں وہ اپنے گاؤں کے تمام بچوں تک پہنچائیں۔ بالکل۔ اچھا، تو میں بابر صاحب آپ سے بھی بڑی تفصیلی گفتگو کرنی ہے کیونکہ آپ نے اچھا اقدام یہ کیا کہ ان کو آپ نے آج پرائم منسٹر ہاؤس بلایا اور وہاں پہ ان کو جو ہے وہ حوصلہ افزائی آپ نے ان کی۔ میں کچھ چیزیں اور ذرا عرفان صاحب سے پوچھ لوں۔ عرفان اللہ صاحب، یہ کیا مشکل ہے؟ کیونکہ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ نہ صرف سخت موسم بلکہ اور بھی بہت سی سختیاں ہیں جو پولیو ورکرز پر آتی رہتی ہیں، جان تک کا خطرہ رہتا ہے، ٹارگٹ تک کیا گیا، ٹارگٹ کلنگ تک کی گئی، تو ان دشواریوں کا، ان مسائل کا آپ کو اندازہ تھا جب آپ نے آپٹ کیا کہ ہاں بھائی میں ایک جو ہے وہ اس شعبے سے جڑوں گا اور عوام کی خدمت کروں گا؟ دا خو ما خپل فرض ګڼل کنه چې ما وی ماشومان پاتې نشي، که ماشوم پاتې شي نو د دې نه بیا نورو ماشومانو ته وایرس لګي او موږ دا نه ګڼو چې د پولیو دا وایرس ختم نشي، موږ دا ګڼو چې د پولیو دا وایرس د دنیا د پاکستان نه ختم شي. نو خبر جی، عرفان اللہ کا کہنا ہے کہ بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ جو پولیو کے حوالے سے جنگ ہے اس میں خطرات بہت ہیں، لیکن کیونکہ ان کا اپنا گاؤں ہے اور وہاں پہ بچے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ اس سے بڑی یہ ذمہ داری اپنی سمجھتے ہیں کہ پولیو کا وائرس جو ہے اس کو اپنے علاقے سے ختم کریں اور زندگی اور موت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ جی، بہت اچھی بات ہے۔ چلیں عرفان صاحب، آج پرائم منسٹر صاحب سے، عمران خان صاحب سے ملاقات آپ کی ہوئی، کیا گفتگو ہوئی، کیا کہا، تھپکی دی عمران خان صاحب نے آپ کو؟ او چې ډېر ښه شاباسي راکړو، ملاقات ورسره زموږ وشو۔ جی، وزیر اعظم سے ملاقات ہوئی، انہوں نے شاباش دی اور انہوں نے اپریشیٹ کیا، جی اس کا جواب یہ دیا۔ بابر صاحب، یہ بڑی اچھی ایک کوشش کہہ لیں، بڑا اچھا اقدام تھا
کہ ایسے ورکر کو جو اتنا ڈیڈیکیٹڈ ہے اپنے فرض کو لے کر کے آپ نے پرائم منسٹر ہاؤس بلوایا, پرائم منسٹر صاحب پرسنلی خود ٹائم نکال کے ان سے ملے, ذرا اس کی تھوڑا سا اس کی رودات بھی بتائیے گا. بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ ہم اتنے مائکرو لیول پہ جا کے چیزوں کو اپریشیٹ کریں. اکثر جو ایسے ورکرز یا ایسے لوگوں کا کریڈٹ افسران لے جایا کرتے تھے, لیکن یہ بڑی اچھی چیز تھی. جی میں تھوڑا سا آپ کو یہ بتا دوں کہ میں اس پوزیشن سے فائز ہونے سے پہلے 8 سال تک پولیو پروگرام میں خود نوکری کرتا رہا ہوں اور میں خود فیلڈ میں جاتا رہا ہوں, تو مجھے تھوڑا زیادہ علم ہے کہ پولیو ورکر جو ہے وہ کیا سمجھتا ہے اور کس طرح ساری چیز کو دیکھتا ہے. پرائم منسٹر کا بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے آج صبح میرے ایک واٹس ایپ میسج پہ انہوں نے اوکے کیا اور انہوں نے کہا کہ ان کو لاؤ میرے پاس, اور انہوں نے بھی ویڈیو دیکھی تھی. تو یہ جی ان کو خراج تحسین پیش کرنا, موٹیویٹ کرنا تاکہ یہ اپنا کام جاری رکھیں, کیونکہ ہم بہت قریب پہنچ چکے ہیں. ہمارے اور پولیو فری پاکستان کے درمیان اتنا کم فاصلہ ہے کہ آپ سوچ نہیں سکتے جی. اور وہ فاصلہ ایسے عرفان اللہ اور ان کی جو ٹیم ہے, ایسے لوگ ہی اس خلا کو پر کر سکتے ہیں, اس فاصلے کو کم کر سکتے ہیں. میں دوبارہ ذرا عرفان اللہ صاحب کے پاس چلتا ہوں. عرفان صاحب, یہ آپ کے لیے سب سے مشکل مرحلہ کیا یہ موسم ہی ہے جو آپ کو ہر سال سردیوں میں جیسا کہ ہوتا ہے وہ مشکل مرحلے کا سامنا کرنا پڑتا ہے؟ والدین کے ذہنوں میں جو ایک تاثر بیٹھ چکا ہے ان پولیو کے قطروں کا, پولیو کے قطرے پلانے والوں کا, وہ بھی آپ کے لیے مسئلہ بنتا ہے؟ اور اگر بنتا ہے تو اس کو بھی پھر آپ اب اسی جذبے سے لڑتے ہیں اس سے؟ سواد کې خو جی دومره مسئلې د والدینو د لاسه نه راځي, هغوی خو موږ سره په خپله په دې واورې کې هم همت کړی دی او موږ له یې لارې جارو کړي دي, موږ ته یې لارې ماتې کړي دي او زموږ سره د یو کور نه بل کوره پورې ډېر مدد یې کړی دی. واوره ډېره زیاته وه, موږ هم خپل کوشش کړی خو د وړو ماشومانو پلارانو هم زموږ سره ډېر زیات تعاون کړی. جی ان کا کہنا ہے کہ سوات میں جو ہے وہ برف کا پرابلم تو ہے, لیکن اس کے علاوہ والدین کا انکار جو ہے وہ اتنا بڑا چیلنج نہیں ہے. وہاں پہ والدین جو ہیں وہ پولیو کے قطروں سے اتنے بڑے پیمانے پہ انکار نہیں کرتے. ٹھیک ہے, لیکن چلیں ہم جو ساتھ بیٹھے ہیں عرفان صاحب کے, وہ بھی ان کی ٹیم کا حصہ ہیں اور وہ بھی ان کے ساتھ ہی تھے. یہ طرح سے جمال صاحب جو ہیں جی یہ وہ پولیو ورکر ہیں جن کی بھی تصویر زبردست وائرل ہوئی سوشل میڈیا پہ, جو اگر آپ نے غور کیا ہو وہ سیڑھی چارپائی پہ چڑھ کر چھت پہ بچوں کو قطرے پلا رہے ہیں. ایک یہ تصویر بھی سوشل میڈیا پہ وائرل ہوئی ہے. جمال صاحب, ہماری طرف سے پوری قوم کی طرف سے خراج تحسین, اور میں سلام کرتا ہوں. آپ لوگوں کی وجہ سے اگر آج ہمارے آنے والا مستقبل محفوظ ہاتھوں میں جا رہا ہے وہ آپ لوگوں کی وجہ سے جا رہا ہے, آپ لوگوں کی ہمت کی وجہ سے. جمال صاحب, یہ جذبہ آتا کہاں سے ہے؟ سب سے پہلے تو میں اپنے آج جو ہم نے جو پارٹیسپیٹ کیا ہے اس کا بہت شکر گزار ہوں کہ زندگی میں پہلی بار یہ پولیو ورکر کو اتنی ریسیپشن ملی جو پی ایم لاؤس تک آئے اور میڈیا چینل پہ اس کو پوری دنیا کو یہ میسج دے رہا ہے کہ یہ پولیو ورکر ہے, یہ جو صرف اور صرف اپنے بچوں کی حفاظت کے لیے بچوں کو قطرے پلا رہے ہیں, ان کی کوئی اور ذاتی مقصد نہیں ہوتا. میرا تو یہ مقصد ہے کہ یہ جو بچے ہیں, میں تو فی الحال اسکول ٹیچر ہوں, لیکن میری یہ دوسری ذمہ داری ہے کہ میں اپنے بچوں کو جو چھوٹے بچے ہیں 5 سال سے کم عمر کے بچے, ان کو پولیو کے جو وائرس ہے ان کے بچاؤ, اور یہ بچے بڑھ کر اپنے ملک اور قوم کی خدمت کر سکتے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ عرفان اللہ, آپ کا بہت شکریہ, آپ نے وقت نکالا. جمال آپ کا بھی شکریہ, بابر عطا صاحب بہت شکریہ. ناظرین, یہ ہیں وہ اصلی ہیروز جن کی ہمیں قدر کرنی چاہیے, جن کی ہمیں عزت کرنی چاہیے. اکثر ہم نے دیکھا ہے کہ ایسے ورکرز شعبہ تدریس سے وابستہ ہوتے ہیں, استاد ہوتے ہیں, ایک تو قوم کے معمار بھی ہوتے ہیں, پھر قوم کے بچوں کے محافظ بھی ہوتے ہیں. دونوں ہاتھوں سے ایسے لوگوں کو, ایسے ہیروز کو ہمارا سلام ہے. ناظرین, ایک نقطہ جس کی طرف ابھی یہاں پہ ہمارے پینلسٹ موجود جو تھے انہوں نے بھی اشارہ کیا تھا کہ والدین کے ذہن میں جو پولیو ورکر اور پولیو کی کیمپین کا تصور ہوتا ہے اس میں ان کی جو ایک مذہبی حوالے سے جو خدشات ہوتے ہیں وہ بہت بڑی رکاوٹ ہوتے ہیں. اسی پر بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے ہمارے ملک کے معروف مذہبی اسکالر جناب مفتی محمد نعیم صاحب نے, جامعہ بنورے کے سربراہ بھی ہیں. آپ بہت شکریہ مفتی صاحب آپ کے وقت کا. سر, علماء دین, آپ جیسے جید علماء دین, کیا وجہ ہے کہ ابھی بھی ہمارے قوم کے ایک اچھے خاصے طبقے کے ذہنوں میں یہ چیز بٹھا دی گئی یا بیٹھ گئی کہ یہ پولیو جو ہے یہ غیر ملک کی سازش ہے, یہودی سازش ہے, اس کے جسمانی اثرات بھی بہت برے ہوں گے اور یہ مذہبی حوالے سے بھی ممنوع چیز ہے؟ کیا وجہ ہے کہ یہ چیز ان کے ذہنوں سے باہر نکالنے میں ہمارے علماء حضرات اب تک کامیاب نہیں ہو پائے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم.
سب سے پہلے جب یہ پولیو کے قطرے کا مسئلہ آیا تھا پاکستان میں، سب سے پہلے میں نے انٹرویو دیا تھا کہ ضروری ہے کہ ان پولیو کو ٹبکوں کو جو ہے بچوں کو پلایا جائے، لوگوں کو پلایا جائے تاکہ وہ بچ جائیں وہ بیماری سے جو مستقبل میں آنے والی ہے۔ لوگوں نے کہا کہ اس کے اندر جو ہے کچھ ایسی چیزیں ملی ہیں جس سے کہ منصوبہ بندی ہو جاتی ہے، اولاد نہیں ہوتی۔ میں نے ذاتی طور پر 1 نہیں 8-9 لیبارٹریوں سے چیک کرایا، اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو ممنوع ہو، لہٰذا ہر حالت کے اندر لوگوں کو چاہیے کہ وہ پولیو کے قطرے ٹپکائیں، اور جو نہیں پلاتے وہ اپنی اولاد کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں اور ان کو قتل کرنے کے مترادف ہیں، ان کو پلانا چاہیے۔ باقی مسئلہ یہ کہ مذہبی لوگوں کو جو اعتراض ہے وہ مذہبی لوگوں کو اعتراض نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ بعض ایسے علاقے گاؤں اور دیہات وہاں پر لوگوں کا ذہن بنایا گیا ہے، اس کے لیے طریقہ یہ ہے کہ ممبر و محراب سے، مساجد سے اور آواز اٹھائی جائے کہ یہ غلط ہے جو لوگوں کا ذہن بنایا گیا ہے، اور اس میں کافی حد تک تو فرق آیا ہے، ایسی بات نہیں کہ نہیں آیا، ورنہ ایک وقت تھا کہ لوگ سننے کو بھی تیار نہیں تھے بات کو، لیکن اس میں ایک کمی ہے، وہ یہ کہ پولیو کے قطرے ٹپکانے میں بعض ایسے لوگوں کو ملوث کیا جاتا ہے جو اس علاقائی نہیں ہوتے۔ اگر وہ پلانے والے اس علاقے سے لے لیے جائیں یا اس علاقے کے امام اور مؤذن یا ایسے معزز لوگوں کو لے کر پلائے جائیں تو میں سمجھتا ہوں یہ اختلاف نہیں ہوگا۔ ایک باہر سے ٹیم آتی ہے، اب ایک علاقے کے اندر پردے کا رواج ہے، وہ بے پردہ عورتیں آتی ہیں تو وہ سمجھتے ہیں کیونکہ امریکہ اور لندن اور برطانیہ سے یہ بہت اچھا مشورہ مفتی صاحب آپ نے دیا ہے، بہت بہت شکریہ سر آپ کے وقت کا۔ ایک مشورہ تھا کہ جن علاقوں میں اگر کثرت پائی جاتی ہے ایسے لوگوں کی جو یہ سوچتے ہیں کہ مذہبی حوالے سے یہ چیز غلط ہے، تو وہاں کے مقامی امام مسجد ساتھ جا سکتے ہیں، وہاں کے مقامی علماء دین ساتھ جا سکتے ہیں جو اس کی مذہبی حیثیت بھی اجاگر کر سکتے ہیں، اس کی امپورٹنس بتا سکتے ہیں۔ ناظرین یہاں پر بریک لیں گے، بریک کے بعد پاکستانی کرکٹ ٹیم ایک دفعہ پھر مشکل میں پھنستی ہوئی نظر آتی ہے، کپتان کی تبدیلی سے لے کے ٹیم کی پرفارمنس تک، یہ سب ڈسکس ہوگا۔ ملک کے نامور سابق ٹیسٹ کرکٹر جناب جاوید میانداز صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوں گے اس وقفے کے بعد۔ جناب بریک کے بعد حاضر ہیں اور اب آپ کو بتاتے ہیں کہ جناب کرکٹ کی دنیا میں کیا ہو رہا ہے۔ پیشن ہے پاکستانیوں کا، اور اس پیشن کو اگر کوئی ضد پہنچے تو تکلیف بھی اتنی ہی ہوتی ہے۔ اس وقت جو میچ جاری ہے دیکھنا پڑے گا، ابھی حتمی طور پہ کچھ، ویسے تو کرکٹ میں آپ آخری بال تک کچھ نہیں کہہ سکتے ہوتے، تو پاکستان کے حالیہ میچز میں جو کارکردگی رہی ہے اس پر بھی بات کریں گے، اور اب ایک جو نئی کنٹروورسی کپتان کی تبدیلی کے حوالے سے ناظرین آن پڑی ہے، اس پہ کرکٹ لورز، کرکٹ فینس کافی پریشان نظر آتے ہیں۔ ہو یہ رہا ہے اب چونکہ 12واں کرکٹ ورلڈ کپ وہ مئی کے اختتام پہ شروع ہو جائے گا، اس کے لیے تیاریاں بھی جو ہے وہ مکمل کی جا چکی ہیں، وی آر لوکنگ فارورڈ ٹو اٹ۔ اب نظر یہ آ رہا ہے کہ پاکستانی ٹیم کی جو حالیہ کارکردگی ہے، ان کی جو تیاری ہے، وہ دیکھ کے ایسا نہیں لگتا کہ ہم اس ورلڈ کپ کے لیے اتنے تیار ہیں جتنا کہ ایک ٹیم کو، ایک ورلڈ کلاس ٹیم کو ہونا چاہیے۔ کرکٹ بورڈ اور ٹیم ان دونوں میں آپس میں ٹھنی ہوئی نظر آتی ہے، ایسا لگتا ہے کہ بورڈ اور ٹیم میں ایک محاذ آرائی کا ماحول چل رہا ہے، وہ بھی اتنے قریب آ کے، اور اب سرفراز پہ لگ تو چکی ہے پابندی کچھ میچز پہ اور کپتانی کے حوالے سے بھی، لیکن جب باقاعدہ طور پہ کپتان کو تبدیل کرنے کے لیے لابنگ کا آغاز ہو چکا ہے تو ورلڈ کپ کے اتنا قریب جا کے اگر کپتان تبدیل کیا جائے گا تو اس کے ٹیم پہ اثرات کیا ہوں گے، پرفارمنس کے پہ اثرات کیا ہوں گے، ان سب پر بات کرنے کے لیے سابق کپتان معروف نام جاوید میانداز صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جاوید بھائی بہت شکریہ سر آپ کے وقت کا۔ ایک تو ذرا ابھی حالیہ پرفارمنس پہ بات کریں، یہ 2 ون ڈے ہم جیتے 2 ہارے اور اب ایک چل رہا ہے سلسلہ، اور یہ جو ایک نئی کنٹروورسی آن پڑی ہے، ورلڈ کپ قریب ہے، ٹیم کی پرفارمنس ویسے ہی عجیب ہو چکی ہوئی ہے اس وقت، اور کپتان کی تبدیلی، یہ آپ کو لگتا ہے صحیح فیصلہ ہوگا سر؟ نہیں میں نہیں سمجھتا کہ دیکھیں پہلے تو ابھی ورلڈ کپ کی تو بعد میں تیاری ہے، مگر کرکٹ میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ ایٹ از کم ایٹ از گو والا حساب ہے کہ آتا جائے اس کو لیتے جائیں۔ آپ کو فیوچر اور پاس نہیں، جس وقت آپ کھیل رہے ہوتے ہیں، جہاں آپ کا میچ ہوتا ہے،
دیٹ از دا ٹائم آپ کو آپ نے کرنا ہے، تو آگے خود بخود آسان ہو جاتا ہے. اگر آج آپ اچھا کریں گے تو کل بھی اچھا کریں گے، کیونکہ آپ کا کانفیڈنس جو ہے وہ بلڈ ہوتا جاتا ہے. یہ کرکٹ ایک یہ کوئی اتنی مشکل چیز نہیں ہے، اس کے اندر آپ کو اپنے آپ کرنا پڑتا ہے. اور ہماری پرابلم یہ ہو رہی ہے کہ دیکھیں ہم ایک ایسے گول پہ چلے گئے ہیں جیسے دنیا گئی ہے، دنیا نے 8-8 10-10 بھائی ان کو تو پرابلم ہے. ہماری پاکستان کی کرکٹ کی ہسٹری اٹھائیں، پہلے تو کوئی کوچز ہی نہیں ہوتے تھے، ایک دوسرے کو ہم لوگ، ہمارے پاس کوئی فزیو نہیں ہوتا تھا. جب ہم نے کرکٹ شروع کی ہم اپنے آپ ایکسرسائز کرتے تھے اپنا، تو اس سے کیا ہوتا تھا ہر آدمی کا اپنا ذہن جو تھا وہ اسٹرانگ تھا، بنتا جاتا تھا، بلڈ ہوتا جاتا تھا. اب یہ لازمی بات ہے کہ اتر بتر کر دیا. ہمارے یہاں کرکٹ پاکستان میں کھیلی جاتی ہے، نیچے لیول پہ جہاں سکھانا ہوتا ہے، جہاں یہ چیزیں آنی ہوتی ہے، وہاں پتہ چلا کہ آپ اوپر لیول پہ کچھ اور لے کے آ جاتے ہیں. تو مس فٹ ان جو ہے نا چیزیں ہو رہی ہیں، جو میں یہ سمجھتا ہوں، کیونکہ ان کو لڑکوں کو ٹیکنیک دوسری بتا رہے ہوتے ہیں، یہ بیچارے روڈوں سے گلیوں سے یہ کھیل کے آ رہے ہیں. اگر پاکستان سیریس ہے ہمارے باہر کی طرح، تو ہمیں پہلے تو باہر کی طرح کا پورا سسٹم لے کے آنا چاہیے نا. وہاں سے آپ 2 بندے اٹھا لیتے ہیں، وہ جو لوگ ہیں وہ بتانے والے ہیں لیپ ٹاپ کے اوپر. لیپ ٹاپ پہ تو کرکٹ بچہ بھی کھیل لیتا ہے، وہ بھی بتا دے گا، مگر فزیکلی ہماری کرکٹ پاس سے جب ہم تھے چھوٹے ہم کھیلے، ہماری فزیکلی تھی. بھائی میں آیا تھا 16 سال کی عمر میں، کیا میرے پاس کوئی لیپ ٹاپ تھا؟ نہ مجھے کسی نے، مگر کرکٹ میری اچھی تھی. کرکٹ از اے لیپ ٹاپ. ٹھیک ہے جاوید بھائی، بورڈ جو ہے اس سے پہلے ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں وہ کچھ مس مینجمنٹ کا شکار بھی رہا، سیاسی وابستگی کا شکار بھی رہا. اب اگر میں دیکھوں تو ایک جانا مانا نام وہ بورڈ کو چیئر کر رہا ہے. ملک کا پرائم منسٹر وہ ہے جو خود ورلڈ کلاس کرکٹر رہ چکا ہے، جو ورلڈ کپ پاکستان میں لے کر آیا تھا، جن انسٹیٹیوشن کی طرف آپ نے نشاندہی کی ہے. آپ کو لگتا ہے وہ حل ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں؟ نہیں بالکل نہیں. دیکھیں حل تو بالکل نہیں ہوتی آ رہی ہے. وہ اسی لیے کہ دیکھیں آپ کی اسکول کالجز کی کرکٹ جب تک ریگولر اور اچھی طرح سے نہیں ہوگی، کلب کرکٹ آپ کی اچھی نہیں ہوگی. نیچے لیول پہ دیکھیں یہاں پر ایسوسیشن ساری کرپٹ ہے. ایسوسیشن میں آپ کو، کیونکہ میں بھی بورڈ میں رہا ہوں، مجھے پتہ ہے نا کہ وہاں پہلی بات تو کوئی بھی ایسوسیشن کا جو پریزیڈنٹ ہے یا ان کا سیکرٹری کوئی کرکٹر ہی نہیں ہے. یعنی کہ پاکستان نے اتنے ٹیسٹ کرکٹر پروڈیوس کیے ہیں، اتنے لوگ، اتنے فرسٹ کلاس گڈ کرکٹر پروڈیوس کیے ہیں. آپ دیکھیں کہ سوائے آپ نے چند لے لیتے ہیں آپ بورڈ کے اندر، باقی جہاں سسٹم چلنا چاہیے وہاں پر یو نیڈ آل دا کرکٹر. دیکھیں کرکٹ کی لینگویج ایک ہے، چاہے بچوں کو کرائیں گے آپ یا بڑے کو کرائیں، کیونکہ کرکٹ کے اندر بڑا آسان ہے. علی میں آپ کو کرکٹر بنا دوں، میں کہوں یہ 5 چیزیں ہوتی ہیں کرکٹ میں. باؤنسر ہوگی، ان سوئنگ، آؤٹ سوئنگ، لیگ بریک، آف بریک، لیفٹ آرم کیا کرے گا، یہ کرے گا. اس کے اوپر آپ نے اپنے آپ کو پالش کرنا ہے، عبور کرنا ہے. ٹیسٹ کرکٹ میں کوچنگ نہیں ہوتی، بتایا نہیں جاتا، آپ کو خود بن کے آنا ہوتا ہے، نیچے سے آنا ہوتا ہے. تو ہمیں جو پرابلم ہو رہی ہے وہ اسی لیے ہوتی ہے، شاید چل گئے نہیں چل گئے. وہ وجہ یہی ہے کہ جہاں پلیئر کو کرکٹ سوٹ کرتی ہے وہاں یہ پرفارمنس کرتے ہیں. وہی بالر دوسری وکٹ پہ آ جائے تو یہ بیٹسمین پہ ڈھونڈنا شروع ہو جاتے ہیں. تو اس کا مطلب انہیں میں فالٹ ہے، اور کرکٹ کا جو کھیل رہا ہے انہیں میں فالٹ ہے، کیونکہ کھیلنے والے یہ ہیں، آپ پروفیشنل ہیں، آپ کو پیسہ ملتا ہے، آپ جاؤ کام کرو، آپ کو سکھانے کی ضرورت نہیں ہے. آپ اگر اسی لیول پہ، ہائیسٹ لیول پہ آپ سکھانے کی کرکٹ کر رہے ہیں تو پھر آپ کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں پاکستان ٹیم سے؟ یہاں تو سکھائے آنے چاہیے. ان کی وجہ سے قوم سیکھتی ہے، ان کی وجہ سے آپ کے پلیئر سیکھیں گے. تو یہ چیزیں تو ہے ہی نہیں نا. دنیا میں کرکٹ ڈیفینڈ ہوتی ہے، آپ فالو نہیں کر رہے. دیکھیں انگلینڈ میں 28 یا 24 یا 25 کاؤنٹیز کھیلتی ہیں اور 6 مہینے کی ان کی ریگولر کرکٹ ہوتی ہے، جس کے اندر 1 ڈے کرکٹ بھی ہوتی ہے، 40 اوورز کرکٹ بھی ہوتی ہے اور 3 ڈے ٹیسٹ کرکٹ بھی ہوتی ہے. اسی طرح آسٹریلیا میں ہم ان کو میچ کرنے جا رہے ہیں. ہمارے یہاں فرسٹ کلاس کرکٹ نام کی ہے گی، نہ وکٹ ہے، نہ گراؤنڈ ہے، نہ آپ کوئی دیکھنے والا ہے، نہ آپ کی اسٹریٹجی ہے، نہ آپ نے جو کرکٹر پرانے ہیں ان کو اراؤنڈ رکھا ہے. یعنی کہ آپ کے وہ لوگ کرکٹ کو رن کر رہے ہیں جن سے میں کوشچن یا آپ کر لیں ان کے بعد جواب نہیں ہوگا. بالکل. تو جاوید بھائی ابھی کے لیے مجھے بتائیے گا سرفراز کتنے امپورٹنٹ ہیں، کتنے ضروری ہیں بطور کپتان، یا اگر تبدیلی ہو بھی جاتی ہے تو آپ کو لگتا ہے فرق نہیں پڑے گا؟
نہیں دیکھیں، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ دیکھنا یہ ہوتا ہے، دیکھیں ایک ہمارے ٹائم کے بھی ایک میں آپ کو ایگزامپل کے ساتھ بات کرتا ہوں کہ وسیم بادی صاحب تھے، بیٹسمین نہیں تھے کچھ بھی، ٹھیک ہے نا، مگر وہ کیپر اتنے زبردست تھے، انہوں نے کسی کو آنے ہی نہیں دیا، کیونکہ جو بھی آیا بیٹسمین کے ساتھ آیا، اللہ بخشے، تسلیم عارف آئے دوسرا، مگر وہ وکٹ کیپنگ میں فیل ہوئے، بیٹنگ میں کیا نہیں کیا، بیٹنگ تو یہ ہے نا کہ آپ آل دا ٹائم نہیں کرتے، آپ ناٹ ریگولر رائٹ، تو کیپر تو یہی ہوتا ہے کہ کیپر آپ کو نمبر 1 چاہیے، اگر وہ 2-3 اچھے ان ایکسپیکٹڈ کیچز جو ہے وہ کر جاتا ہے اپنی کیپنگ کی وجہ سے، تو وہ فائدہ کس کا ہے؟ وہ ٹیم کا فائدہ ہوتا ہے۔ تو اس طریقے سے دیکھا جاتا ہے کہ ایک کیپر ہو، اس کی بیٹنگ بھی ضروری ہے، کیونکہ ہمارے ٹائم سے اور ہم سے پہلے کہتے تھے کہ کیپر ہمیشہ اوپننگ بیٹسمین ہوتا تھا، کیونکہ اس کی تو 99.99 آلویز وہ وکٹ کی اور بال کو ہی دیکھتا تھا، تو اس کا فوکس اور عام آدمی کے فوکس میں زمین آسمان کا فرق تھا۔ جتنے بھی پاس کے وکٹ کیپر تھے وہ اچھے بیٹسمین بھی رہے، حالانکہ آپ نے بادی ہی واز بیسٹ، مگر موقع پہ وہ بھی رنز کرتے تھے۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ اس وقت جو آپ کا کپتان ہے لازمت میں، ہی از دا بیسٹ کیپر ایٹ دا مومنٹ ان پاکستان، رائٹ، اس نے لیڈ بھی کیا ہے۔ اب یہ جو چیزیں ہوتی ہیں بیننگ یہ تو ہوتی نہیں ہے۔ آپ ہمارے پاس جو لڑکے جیل گئے، جنہوں نے ہے نا مطلب فکسنگ میں آئی ہے، وہ بھی کھیل رہے ہیں، تو اس کے اوپر کوئی اتنا بڑا دھبا نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ چیز ہوتی ہے، 2-3 مس ہو جاتی ہے، ہیٹ آف دا مومنٹ، کافی چیزیں ہو جاتی ہیں جس کے اندر آپ ایک دم پنشمنٹ مل جاتی ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے آپ کو ایک غلطی کی تھی اس کی آپ کو سزا ملی ہے، دیٹس آل۔ باقی آپ کو اس طریقے سے ویسے بھی جاوید بھائی بطور پاکستانی ہم ریسسٹ نہیں ہیں، بالکل بالکل نہیں، آپ سمجھ پایا جاوید بھائی، آپ سمجھتے ہیں کہ اس وقت سب سے بیسٹ آپشن ہمارے پاس سرفراز ہی ہے؟ بالکل ہے، کیونکہ آپ دیکھیں کہ پاس سے اتنا زیادہ کرتا ہوا ہے، اور اب کیونکہ اب نئے ٹائم پہ یعنی کہ آپ کی ایک ایسی چیز آ رہی ہے اس پہ آپ ایکسپیریمنٹ نہیں کر سکتے، آپ کو کم سے کم کسی بھی کپتان کو اگر دینا ہے ٹائم اور دیکھنا ہے تو اس کو کم سے کم آپ 6 مہینے یا سال کی کرکٹ تو دیں، کیونکہ ڈیولپ کرنا ہے۔ ورلڈ کپ ایک ایسی چیز ہے کہ اس کے لیے آپ کو کافی پہلے سے ہے نا اپنی پلاننگ کرنی ہوگی، بورڈ کو چاہیے کہ ایسے 10 15 20 25 پلیئرز جو ہیں ان کو اراؤنڈ رکھیں، ان کو میچز کھلائیں، ان کو تگڑا کریں، ان کے اندر کانفیڈنس پیدا کریں کہ یو آر گوئنگ ٹو پلے فار پاکستان، ورلڈ کپ آپ نے کھیلنا، اس طریقے سے ان کے اندر، کیونکہ کرکٹ میں ایک دماغ میں ڈالی جاتی ہے۔ ہماری پرابلم یہی ہے، ہمارے پاس ٹیلنٹ ہے، ہمارے لڑکے بیچارے دماغ کو یوز نہیں کر رہے، اگر دماغ کو یوز کرنا شروع ہو جائیں گے، اپنے ٹیلنٹ کو یوزنگ ود دا برین، آپ دیکھیں یہ ورلڈ کلاس سے کم نہیں ہے، ان کے پاس ہر چیز ہے، کیونکہ نیچرل ہے۔ اب یہ بیچارے روڈوں سے گلیوں سے کھیلنے کے بعد آپ کو یہ چیزیں دے رہے ہیں، اگر ایک پراپر سیٹ اپ ہو، جس طریقے سے ہم دنیا کو دیکھتے ہیں، مگر ہم اپنے گریبان میں، ہم اپنے گھر میں نہیں دیکھ رہے کہ یار ہم فیسلٹیز کیا دے رہے ہیں ان کو، ہم ان کے پاس ان کو وکٹیں کون سی دے رہے ہیں۔ آپ کی فرسٹ کلاس کرکٹ ہی ہے نا، ٹاپ کرکٹ کی جڑ ہوتی ہے، انڈر 19، یہ اسکول کرکٹ، کالج کرکٹ، یہ چیزیں اگر اسکول میں آج اچھے ہیں تو آپ اسکول جب ختم کرتے ہیں کرکٹ میں ایکسپیرینس چاہیے ہوتا ہے، تو آپ کو 3 سال کا ایکسپیرینس مل جائے اسکول کا، پھر آپ کالج میں جاتے ہیں 2-3 سال کا، وہ بائی دا ٹائم یو پلے فرسٹ کلاس کرکٹ تو آپ کے پاس 7-8 سال کا کرکٹ کا گڈ ایکسپیرینس ہوتا ہے، پھر وہاں سے آپ کو ٹیسٹ کرکٹ کا مل جاتا ہے، فرسٹ کلاس کا مل جاتا ہے۔ تو یہ چیزیں تو نہیں ہے، ہم ایک منٹ میں ضروری ہوتی ہے۔ جاوید بھائی ابھی جو ٹیم فارمیشن ہے، موجودہ ٹیم فارمیشن، ورلڈ کپ کے لیے آپ اس فارمیشن سے سیٹسفائیڈ ہیں؟ نہیں دیکھیں، آپ میچ کھلاتے جائیں، آپ اسی کو ان اینڈ آؤٹ کر کے پہلے آپ اپنے، ایکچولی یو نیڈ اے سم ون سلیکٹر یا ایسے لوگ جن کی آئی ہو اور ان کا ایک فوکس ہو اور ان کے ذہن میں کرکٹ کا پتہ چلے کہ کوئی ایسے آپ کے پاس پرانے ابھی نہیں ہے کیا؟ ابھی آپ کو لگتا ہے بورڈ کے پاس ایسے سلیکٹرز نہیں ہیں؟ نہیں، یہاں سب ایک دوسرے سے گھبراتے ہیں نا، یا پرابلم یہ ہے کہ کیوں یہ جو بھی بورڈ کا جو بنتا ہے وہ اس قابل تو ہوتا نہیں ہے، کرکٹ لحاظ سے تو کچھ بھی نہیں ہے نا۔ تو یہ سیٹ اپ ہوتا ہے کہ ایسے لوگوں کو آپ ضرور رکھیں، مگر ان کا جو کام ہے ان کو رکھیں۔
क्रिकेट चलाना एक डिफरेंट है, यानी कि कहीं भी अगर मुझे आप एक इंजीनियरिंग फर्म है आपकी और मुझे लेंगे, कैसे लेंगे आप? मुझे इंजीनियरिंग आती नहीं है, मुझे इंजीनियरिंग का पता नहीं है। हाँ आप ले लेंगे, ठीक है, मैं क्या काम करूंगा, कैसे करूंगा? तो ये मतलब नहीं होता। तो हमें सारी दुनिया में अकॉर्डिंग टू द जो डिस्क्राइब जॉब्स होती है उसके लिए लेके चल रहे होते हैं। आज ऑस्ट्रेलिया में ग्रेग चैपल, इयन चैपल, रॉडनी मार्श, डेनिस लिली, ये सारे पुराने लोग दे आर स्टिल कंसिडर्ड अपने 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 ये वहाँ पर साउथ वेल्स में, न्यू साउथ वेल्स, पर्थ में अभी भी सारे यही लुक आफ्टर कर रहे हैं। तो उससे क्या होता है, बड़ा फोकस बढ़ता है। जब एक आदमी इतना बड़ा जाता है तो बच्चा खुद ब खुद वो जो लैंग्वेज बोलेगा उसको ही अडॉप्ट करने की करेगा। जावेद भाई बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। आज की अभी थोड़ी देर पहले की अपडेट वो ये है कि थोड़ी देर पहले केप टाउन में चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ मौजूद थे और वहां पे पाकिस्तानी क्रिकेटर से मुलाकात उनकी हुई है। मोहम्मद आमिर वहां पे थे, अहमद नसीम थे और शुएब मलिक से आर्मी चीफ की मुलाकात हुई है, उनको सराहा भी गया है। तस्वीर इस वक्त आपके सामने है जहां पे आर्मी चीफ अपने दौरे साउथ अफ्रीका के दौरान केप टाउन में थे और वहां पे उन्होंने पाकिस्तानी क्रिकेटर्स, वहां के स्टाफ से मुलाकात की है। ये मैचेस पाकिस्तान के लिए इम्तिहान से कम नहीं है। जावेद भाई की बात बिल्कुल ठीक थी कि मौजूदा सूरत हाल को ज्यादा भांपना होगा कि अभी हमारी परफॉर्मेंस क्या है, क्योंकि यही परफॉर्मेंस हमें गेज करने में हमारे लिए आसानी होगी कि वर्ल्ड कप, अब जो वर्ल्ड कप आ रहा है उसके लिए हम कितने तैयार हैं। इन एंड आउट प्लेयर्स का वो बहुत जरूरी है, वो होना चाहिए। जबकि वेटरन क्रिकेटर ने अपना वजन सरफराज अहमद के पलड़े में डाला है। वो समझते हैं कि इस वक्त बेहतरीन इंतखाब हमारे लिए कप्तानी के लिए वो सरफराज अहमद ही है, लेकिन अब देखिए बोर्ड क्या फैसला करता है। नाज़रीन आज के लिए इतना ही, कल फिर हाजिर होंगे इसी वक्त पर नए इश्यूज, नए मुद्दों के साथ। दीजिए इजाजत, अल्लाह ने के बाद।